बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चौदह अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी, 15 अगस्त को इंडिया की थी। 15 अगस्त को मैंने नोट किया कि मेरे व्हाट्सएप पे एक स्टोरी जो है बार बार आ रही थी। फाइनेंशियल टाइम्स जो दुनिया का मकबूल तरीन और सीरियस तरीन अखबार है, उसमें रुचिर शर्मा ने एक कॉलम लिखा, एक आर्टिकल लिखा इंडिया की 75वीं सालगिरह पे, एट 75 इंडिया इज़ फाइनली रेडी टू जॉइन द ग्लोबल पार्टी। रुचिर ख़ुद एक बहुत ही काबिल राइटर हैं, उनकी बड़ी अहम कुछ किताबें हैं। मैं समझता हूँ कि जिसको भी मौका मिले वो उनकी ब्रेकआउट नेशंस के नाम से एक उनकी किताब थी। उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है कि ममालिक कमज़ोर मईशत से मजबूत मईशत जो है वो कैसे जाते हैं। इंडिया पे वो बहुत बात करते हैं, लेकिन किताबें उनकी जो है वो ग्लोबल हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा मौका है सीखने का। एंड रुचिर शर्मा एक बहुत ग्लोबली माने हुए एक थिंकर हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मॉर्गन स्टैनली के लिए बहुत साल काम करते रहे, पहले मुंबई में, उसके बाद न्यूयॉर्क में। फिर ये इनकी एक दो किताबें आई। फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था, उसके बाद इनकी बहुत मकबूलियत हुई थी कि उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझा और लोगों को समझाया। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल मुझे अच्छा भी था, उसमें कोई एज सच इतनी, और मैं आई एम गोना गो थ्रू द आर्टिकल, पूरा आर्टिकल मैं आपके साथ एक तरह से जायज़ा करूँगा। आई होप आप भी इसको पढ़ेंगे। लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एट 75 इंडिया इज़ फाइनली रेडी टू जॉइन द ग्लोबल पार्टी। शर्मा साहब कहते हैं कि 75वीं सालगिरह पे इंडिया का जो आगे रास्ता है वो बहुत जो है, पहले ज़रा मुश्किलात थी, लेकिन अब जो है इंडिया का वक्त आ गया है कि मतलब इंडिया जमन लगा है, राइट। सो अच्छा, और वो शुरू करते हैं ये कह के कि जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, जिस तरह पाकिस्तान को मिली, तो उस वक्त इंडिया बहुत बड़ी एक इकॉनमी थी, दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी थी। और फिर 1990 तक जब पहुँचे तो इंडिया जो है वो दुनिया की 12वीं इकॉनमी, यानी कि इंडिया पीछे रह गया और कुछ ममालिक उससे आगे निकल गए। और उसके बाद से वापस पिछले 20 साल में, बल्कि अब 90 से 32 साल में, आज 2022 है, तो पिछले 20-30 साल में इंडिया ने बहुत तरक्की की और वापस 6 नंबर पे आ गया। अच्छा, ये मैं आपके साथ क्यों ये आर्टिकल क्यों शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम क्यों जा रहे हैं, और ये मैं जो आदाद शुमार इसमें हैं उसका थोड़ा जायज़ा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब इन चीज़ों को देखें तो एक तो वो जिस तरह कप्तान कहते हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले तो मैं ये समझाऊं कि ये क्यों इस आर्टिकल को मैं शेयर कर रहा हूं और इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को, स्पेशली नौजवान पाकिस्तानियों ने वो वक्त नहीं देखा जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो रिलेटिवली सेम फुटिंग पे थे। पिछले 20 साल में इतना पीछे जो है लगता है, स्पेशली इतना पीछे चला गया है पाकिस्तान अपना बयानिया पेश करने में, और हिंदुस्तान ने इतनी महारत उसमें हासिल कर ली है कि मुझे वाकई ये डर होता है कि एक बादल के नीचे जो है पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया को देख रहे हैं। एक फ़िल्टर है, और वो कोई अच्छा इंस्टाग्राम वाला हैप्पी फ़िल्टर नहीं है, बड़ा सैड फ़िल्टर है। तो मेरा ख्याल है कि फ़िल्टर हटा के ज़रा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है और इंडिया से बहुत कुछ सीखने को है पाकिस्तान को। तो पिछले 75 साल वाली कहानी में जेन्युइनली हमें लेसन सीखने चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है। आज के दिन के लिए यही काफ़ी होना चाहिए कि हम गौर से देखें कि भाई इंडिया ने तरक्की की है, वेरी गुड, और की है उसने जेन्युइनली, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इतने पीछे नहीं गया है जितना हम कभी कभी सोचते हैं या जितना हमें बताया जाता है। ओ जी सब लुट गए, सब मर गए। यार रिलैक्स, रिलैक्स नॉट के आप बिल्कुल फैल जाओ, रिलैक्स के आप थोड़ा हौसला करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए रियलिटी से ताल्लुक नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान वाज नंबर 48 इन द वर्ल्ड इन 1990। 2022 में इट इज़ नंबर 40। इंडिया वाज 12th इन द वर्ल्ड इन 1990। 2021 में इट्स नंबर 6। अच्छा, इसका समझने का एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका जो मैं चाहता हूँ नौजवान जो है इस पे सोचें, उसको समझें।
وہ یہ ہے کہ انڈیا نے 6 پوزیشنز اوپر آیا، وہ 6 ممالک کو وہ ڈاج کرتا ہوا، اس نے اپنی وائٹامنز کھائیں، ورک آؤٹ کیا اور 6 سے وہ آگے نکل گیا۔ پاکستان 8 ممالک کو پیچھے چھوڑ کے آگے آیا ہے۔ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ڈھول پیٹنا چاہیے اور کوئی بھنگڑے مارنے چاہیے کہ ہم بہت آگے نکل گئے، لیکن یہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ جی آپ بالکل بیکار ہیں، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ۔ یہ غلط بیانیہ ہے۔ یہ کچھ سیاستدان بھی جو ہے چمکاتے ہیں اس سے اپنی دکانیں، اور لوگ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے بری نیت سے تو شاید کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ نیت اچھی ہو یا بری ہو، ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ینگ پاکستانیز کہ وہ ہر وقت یہ سوچیں کہ یار بس سب کچھ لٹ گیا پٹ گیا۔ پچھلے 30 سال میں پاکستان نے بہت اچھی سی چیزیں بھی کی ہیں، بہت ترقی بھی کی ہے، وہ بھول نہیں سکتے، اور اس ڈیٹا سے یہ واضح ہے۔ اور یہ میں اس لیے اس کے مطابقت کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوں روچیر شرما کے آرٹیکل کے ساتھ، کیونکہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں، کہ دیکھو جی انڈیا نے کتنی ترقی کی ہے۔ بالکل کی ہے، اور پاکستان نے بھی تھوڑی بہت ترقی کی ہے۔ اچھا، پھر بڑا انٹرسٹنگ ہے، روچیر شرما حوالہ دیتے ہیں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی اکنامک فریڈم انڈیکس، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور پھر وہ یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی ڈالا، ان کے الفاظ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ the nation has moved up gradually in the Heritage Foundation's economic freedom ranking, but it still falls in the bottom 30%. لیکن اس کو بھی ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ ریلیٹیو ٹو پاکستان، تاکہ پاکستانی اگین بالکل وہ جو ہے نا اپنا سینہ پیٹنے والی جو ایک کہ سب کچھ لٹ گیا، یہ آپ کے سامنے گرین از پاکستان، اورنج از انڈیا، گرے از ورلڈ ایوریج۔ ہاں، پاکستان 2019، 20، 21، 22 میں نیچے گیا ہے، اور انڈیا بھی نیچے گیا ہے، لیکن پچھلے 30-35 سال میں 95 سے لے کے اب تک پورا اگر آپ معائنہ کریں تو آگے پیچھے ہی ہے۔ پاکستان آگے تھا، پھر 2004-05 میں کراس اوور ہوا، انڈیا آگے نکل گیا، پھر واپس انڈیا نیچے آ گیا، پھر 12-13-14 میں جو ہے وہ برابر ہو گئے، پھر پاکستان تھوڑا آگے نکلا، پھر انڈیا، یہ اوپر نیچے جو ہے یہ ریس ابھی چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو ڈونٹ گیو اپ ہوپ، ابھی یہ ریس چل رہی ہے، اور ابھی آپ کی ریس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، پاکستانیوں کے لیے، اور یہی روچیر شرما بھی کہہ رہے ہیں انڈینز کو بھی، باقی دنیا کو، کہ ایکچولی انڈیا نے ابھی بہت آگے نکلنا ہے، اور ابھی پاکستان نے بھی آگے نکلنا ہے، تو ہم نے محنت آگے کی طرف کرنی ہے، لیکن ڈونٹ گیو اپ ہوپ، تھنگز آر ناٹ ایز بیڈ کہ جی سب لٹ گیا، سب مر گیا۔ اچھا جی، پھر روچیر شرما بڑی جو انڈینز میرے خیال ہے اپنے لحاظ سے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس میں کوئی چلاکی بھی نہیں ہے، کوئی بد نیتی مجھے نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ چائنا نے بڑی ترقی کی ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ ذرا دیکھنا ہے کہ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کس بیسس پہ۔ یعنی کہ دیکھیں نا، میں کہوں کہ میں وسیم اکرم جیسی بولنگ کرا سکتا ہوں، تو یہ تھوڑا فنی لگتا ہے نا، کیونکہ میں نہیں کرا سکتا۔ تو 1990 میں انڈیا کا جو جی ڈی پی تھا، اگر یہ نمبرز ٹھیک ہیں تو وہ تھا $321 بلین، اور چین کا جی ڈی پی تھا $360 بلین، تو یہ $40 بلین کا تقریباً فرق تھا۔ آج انڈیا کا جی ڈی پی ہے $3 ٹریلین، تو ایک تو یہ کہ یہ ماننا پڑے گا کہ یار یہ 10 گنا انڈیا بڑھا ہے 1990 سے لے کے آج تک، تو یہ اس کے لیے ہر پاکستانی کو بھی داد دینی چاہیے اور کنگریچولیٹ کرنا چاہیے انڈینز کو، ویل ڈن یار، اور ہم بھی آپ کے جیسے اس طرح تیزی سے اکنامکلی گرو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جو وہ مارکیٹ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو، مغرب کو خاص طور پہ انڈیا جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے کہ دیکھو ہم چین کے مقابلے کے، تو چین کا جو جی ڈی پی ہے وہ $17 ٹریلین ہے۔ Who can say where the road goes, where the day flows, only time. تو چین اور انڈیا کا مقابلہ ہو سکتا ہے، it doesn't look likely، کیونکہ جو ڈفرنس ہے وہ 1990 سے اب تک جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے، انڈیا چین میں وہ بڑھ رہا ہے۔ چین بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ آگے ضرور بڑھا ہے لیکن اتنی تیزی سے نہیں بڑھا۔ اور یہ میں کیوں پریزنٹ کر رہا ہوں، جی ڈی پی پر کیپٹا میں بھی تقریباً یہی کہانی ہے، یہ آپ کے سامنے ڈیٹا جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جیسے آپ 1990 سے آج کا دیکھتے ہیں تو چین اور انڈیا میں ڈفرنس بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد روچیر شرما کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا بھر میں، اس آرٹیکل میں، دنیا بھر میں اب گروتھ کم ہوگی،
وہ کووڈ کے بعد سے ظاہری بات ہے یہ روس اور یوکرین کا مقابلہ کیا، روس نے جو حملہ کیا ہے یوکرین پہ، اس کی وجہ سے، اور پھر تیل کی قیمتیں ہوئیں پاکستان میں تو بہت شدت سے ہم سب کو محسوس ہوا، پٹرول اتنی تیزی سے آگے گیا، اپنا ڈالر کی قیمت آگے گئی، اب تھوڑی واپس آ رہی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں آئی ابھی. تو یہ بڑا ڈر ہے دنیا بھر میں کہ گلوبل گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی، یعنی کہ اگر گلوبل گروتھ سلو ڈاؤن کرتی ہے تو پھر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے تو کہانی ختم ہے. اچھا، روچیر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چین اور مغربی ممالک سب تھوڑا سلو ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ پھر بھی گرو کر سکتا ہے، اور ان کا پورا جو آرگیومنٹ ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے کہ یار ہم تقریباً 5% پہ ابھی بھی گرو کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا، میں نے کہا یار پاکستان کے بارے میں جو فورکاسٹ ہیں ہم دیکھتے ہیں جی، موڈیز نے بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا، اپنا اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ڈاؤن گریڈ کر دیا، ظاہری بات ہے عمران خان نے تو بالکل ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا کیونکہ وہ کرسی سے نکالے گئے ہیں اور سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن تھوڑا سا تحمل اور حوصلہ کر کے اگر ہم دیکھیں تو جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی پروجیکشنز ہیں آئی ایم ایف کی، وہ اگین آپ کے سامنے 21 میں 5.7%، 2022 کی جو پروجیکشن ہے وہ 6% ہے. اب یہ اگین شاید اس میں کوئی مسٹیک اگر ہوئی ہے ٹائپنگ شائپنگ میں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بڑی چیکنگ کے بعد جو ہے یہ 6% لگا ہوا ہے، اور 2023 میں کہہ رہے ہیں کہ 3.5%. تو یہ اوسطاً اگر آپ نکالیں تو قریباً یہ 5% تک پہنچ جاتی ہے جو روچیر شرما کا ٹارگٹ نمبر ہے. اسی طرح جو اے ڈی بی کی گروتھ ریٹ کی پروجیکشن ہے پاکستان کے لیے، اس میں 5.5%، 5.6% جو ہے وہ اس سال پچھلے سال، اور اس سال جو ہے 4% اور اگلے سال 4.5%. تو اگین اٹس ناٹ گریٹ، جو انڈیا اور چین 12-13% پہ گرو کر رہے تھے 11% پہ، وہ تو نہیں ہے، لیکن جو ایک اچھی پرفارمنس روچیر شرما کہہ رہے ہیں ہوگی اگلے 2-3 سال میں، پاکستان ابھی بھی باوجود یہ جو کرائسس آیا ہے وہ نکل سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یار ڈونٹ گیو اپ، ابھی انشاءاللہ گرو کر سکتی ہے اکانومی. وہ کیا کیا چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم روچیر شرما جیسے لوگوں کے آرٹیکلز پڑھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کے اور زیادہ جو ہے آئیڈیاز آ سکتے ہیں ہمیں بھی اور ہمارے لیڈران کو. اچھا، ایک چیز جو انڈیا کی جو سب سے زبردست ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی روچیر شرما کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑا منفرد ایسپیکٹ ہے انڈیا کا، اور وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں نہیں ہے اور وہ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے. وہ ہے دی انٹرپرینوریل کلچر. اس کا کیا مطلب ہے؟ دھندا. ہر انڈین جو ہے وہ اپنا دھندا شروع کرنا چاہتا ہے، اور ان کے پوری جو اکانومی ہے وہ بلٹ ہے کہ دھندا کرنے والوں کے لیے چلیں بہت زیادہ آسانی تو نہیں لیکن بہت زیادہ مشکلیں اور رکاوٹیں بھی نہیں ہیں. اور ہر حکومت نے تسلسل کے ساتھ 1990 کے بعد انڈیا میں پش کیا ہے کہ انٹرپرینورز کو موقع ملے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ ریگولیشن جو ہے وہ کم کریں، یعنی کہ حکومت جو بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہے اور ہر چیز میں جو ہے کوئی بابو جو ہے یا کوئی گورنمنٹ آفیسر یا کوئی گیزٹڈ آفیسر راستے میں آ جاتا ہے، ان کو راستے سے ہٹائیں، لوگوں کو بزنسز شروع کرنے دیں. ظاہری بات ہے ریگولیشن وغیرہ لاز کے تحت چلیں لیکن بزنسز کھولیں لوگ. اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ایکسیس ٹو فائنانس ہے، یعنی کہ پیسے. جب کوئی عام پاکستانی بینک جاتا ہے قرضے کے لیے کہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، تو بینک اور اسٹیٹ بینک اور ریاست اور حکومت اور ہماری اشرافیہ اس کو بڑی گندی اور گہری نظر سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اس طرح ملک نہیں بنتے. انڈیا میں اس طرح نہیں ہے. انڈیا میں مشکلیں پھر بھی ہیں لیکن ایکسیس ٹو فائنانس از مچ بیٹر فار دی آرڈنری انڈین جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے بنسبت پاکستان کے. اور وہ پھر سٹاک مارکیٹ میں یہ چیزیں نمایاں ہو کے آتی ہیں. 12% اینیول ریٹرن ڈالر ٹرمز میں، یہ بہت بڑا کمال ہے کیونکہ ڈالر جو ہے وہ ہمیشہ انڈین روپی جو ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز ڈالر میں. یہ ریٹرنز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ اس سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آتی ہے. تو انٹرنیشنل انویسٹر آ کے ڈالروں میں انڈین سٹاک مارکیٹس میں چیزیں خریدتا ہے اور ڈالروں میں منافع نکالتا ہے. یہ سمجھنا، اور اس میں ہم آنے والے دنوں میں اور ہم وہ کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے. اگر روپی کا جو ریٹ ہے ڈالر کے مطابقت کے ساتھ اگر وہ گرتا گیا تو چاہے جتنے بھی انویسٹر آئیں، دھندا تو انہوں نے روپوں میں کرنا ہے یہاں پہ. تو اگر ایک بندہ آیا وہ 100 روپے یہاں کماتا ہے اور ایک سال میں 100 روپے $1 کے تھے لیکن 4 سال بعد 100 روپے جو ہیں وہ اس کا آدھا ڈالر رہ جاتا ہے، تو ایون اگر وہ $200 کماتا ہے جو بہت اس نے گرو کیا ہے یہاں پہ، لیکن اس کا منافع تو نہ بنا نا. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی
استحکام جو ہے ڈالر ریٹ سے وہ بڑا ناگزیر ہے کسی بھی اکنامک گروتھ کی کہانی کے لیے. باقی آپ کے ساتھ یہ اعداد و شمار سامنے ہیں. روچی شرما بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ انٹرپرینوریل اسٹرینتھ جو انڈیا کی, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اچھا, پھر آخر میں وہ بڑے مزے کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی پاکستان اتنا پیچھے نہیں ہے جتنا شاید ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں مینٹلی. وہ ہے جو ویلفیئر اور ڈیجیٹل اکانومی انڈیا میں تشکیل دی گئی ہے. ان کے ہاں ایک آدھار کے نام سے وہ ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ. اس سے بہت زیادہ فائنینشیل ایکسیس, پیمنٹس, حکومت جو ہے لوگوں کو پیمنٹس کر سکتی ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹرانزیکشنز جو ہے وہ موبائل فون پہ, کارڈ پہ کر سکتے ہیں, اور اس سے ان کا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے گرو کیا. ہمارے ہاں اس تیزی سے نہیں ہوا, لیکن ہمارے ہاں کچھ بنیادی چیزیں آلریڈی سسٹم میں ہیں. ایک جو بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, اس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اب اگین اس پہ خدا کے واسطے پلیز اس پہ لڑا مت کریں, اس کا نام چھوڑ دیں, وہ شہید عورت ہے. اور احساس کا جو نام خان صاحب نے دیا اس پہ بھی نہ لڑیں, اس کو بھی مان لیتے ہیں. بھائی احساس پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس امبریلا کے نیچے انہوں نے وہ ایک چیز شروع کی ہے جو اس کے اوپر لانا چاہتے تھے, لیکن بنیادی طور پہ غریب پاکستانی کے لیے بہتری کا یہ ایک طریقہ تھا. اس کو آپ بسپ کہیں یا احساس کہیں از لیس امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ چیز ڈیجیٹلائز بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ پیمنٹس بھی ڈیجیٹل ذریعے کے تھرو ٹرانسفر ہوں گے. جیسے جیسے یہ چیز بڑھے گی تو لوگوں کا فائنینشیل ایکسیس, ان کا فائنینشیل انکلوژن تیزی سے بڑھے گا. تو انڈیا جو ہے وہ بہت آگے ہے, لیکن پاکستان اتنا پیچھے نہیں ہے. جو بنیاد ہے, چاہے وہ نادرا ہو, چاہے بسپ ہو, احساس ہو, یہ چیزیں آلریڈی ہمارے پاس ہیں. اور اگین یہ ہم سب نے مل کے بنائی ہیں. یہ گالم گلوچ کہ جی وہ چور ہیں اور یہ اچھے ہیں, یا یہ اچھے ہیں اور وہ چور ہیں, یا اس کو چھوڑ دیں. یہ انفراسٹرکچر پاکستان کا ہے اور یہ سب فائدہ پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. سو دیر از گڈ نیوز آن دیٹ فرنٹ. پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشیل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے, اور اس پہ بھی میں ایک الگ سے جو ہے انشاءاللہ ایپیسوڈ کروں گا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں 2021 میں فائنینشیل انکلوژن بھی امپروو ہوئی. جینڈر والا جو اینگل ہے کہ عورتوں کا بنسبت مردوں کے جو ہے ایکسکلوژن زیادہ ہوتی ہے, اس میں بھی ایک واضح طور پر جو ہے جو فیمیل اکاؤنٹ اونرشپ تھی وہ ڈبل ہوئی ہے 2017 اور 2021 کے درمیان پاکستان میں. دیکھیں دوستوں, بہنوں, بھائیوں, بچوں, آپ نے جیسے کپتان کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. بہت ساری یہ چینجز جو ہیں یہ دنیا میں تیزی سے آ رہی ہیں, اور ہم جو میڈیا کنزیوم کرتے ہیں اور جو چیزیں پڑھتے ہیں اس سے ہمیں موٹیویٹ ہونا چاہیے, اس سے ہمیں ڈس ہارٹن نہیں ہونا چاہیے, ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. روچی شرما کا آرٹیکل ضرور پڑھیں. ان کی جو کتاب ہے بریک آؤٹ نیشنز, اگر آپ کو کہیں سے PDF مل جائے یا کہیں اولڈ بک شاپ سے مل جائے وہ پڑھیں. جتنی کتابیں ملتی ہیں وہ پڑھا کریں, اور اس سے پھر اس کا جو اس کی مطابقت جو ہے وہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, اپنی فیلنگز کے ساتھ نہیں, یا کوئی ایوی نیریٹو دیٹ میکس یو فیل بیڈ. نو, انشاءاللہ اگر ہم فوکس کریں گے, محنت کریں گے, تو دیر از نو ریزن کہ اس طرح کے آرٹیکل پاکستان کے بارے میں بھی, نہ صرف پاکستانی یا باہر مقیم پاکستانی بلکہ اور دنیا کے لوگ انکلوڈنگ انڈینز جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں یہی کہیں گے جس طرح سے انڈیا کے بارے میں پازیٹیو جو ہے باتیں ہوتی ہیں. تو ویری ہیپی 75th برتھ ڈے ٹو آل آور انڈین فرینڈس. ویری ہیپی 75th برتھ ڈے آف کورس ٹو آل مائی پاکستانی بردرز اینڈ سسٹرز. سب کو جو ہے آزادی مبارک. ظاہری بات ہے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو, اور ادھر میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتا. آپ کو ہم آزادی مبارک اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی تک ہم اس مسئلے کو ریزالو نہیں کر پائیں, اور آپ کی جس طرح ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی پاکستانیوں کو ہم نہیں کر پائیں. تو آپ کو مبارکباد نہیں, لیکن آپ سے جو ہے ایک معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بٹ کیپ یور چن اپ اینڈ ورک ہارڈ. انشاءاللہ بات ہوتی ہے ویری سون. خدا حافظ.